अस्सलाम वालेकुम। रूह यारम किस्त नंबर 53। इस नावल की अगली किस्त 2 दिन बाद आया करेगी। मासूमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई थी, तुम जो करना चाहती थी, वो मकसद पूरा हो गया। तुम्हारे बाप का कातिल अपने अंजाम तक जा पहुँचा है। हम सब समझ सकते हैं तुम्हें सद्दीक की बहुत याद आ रही है ना। सच कहूँ तो हमें भी इनकी बहुत याद आती है। जब भी एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है, इनकी याद आती है। जब भी कोई बात समझ में नहीं आती, तभी सोचने लगती हूँ कि किससे जाके नसीहत लूँ। जब भी परेशान होती हूँ, कोई नहीं मिलता हदायत देने के लिए। वो मुझे अपनी बेटी कहते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि इनकी बेटी कितनी खुश नसीब है जो इनकी असल बेटी है। अब रोना बंद करो, आज तो खुशी का दिन है। तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ। अब हम तुम्हारा दूसरा ख्वाब पूरा करने के बारे में सोचेंगे। लैला ने कहा। दूसरा ख्वाब? दूसरा कौन सा ख्वाब? मासूमा ने पूछा। अरे, तुम्हें दुल्हन भी तो बनाना है, लैला ने शरारत से कहा था। तो वो शर्माई। इतना मत शर्माओ यार, शारफ दूल्हा बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा, लैला ने मुस्कुरा कर कहा। तो शारफ के बारे में सोचकर वो भी मुस्कुराने लगी। देखें, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इनका ख़ास ख्याल रखें। रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। दुआ करें, जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना हो, डॉक्टर ने उन्हें अच्छी उम्मीद ना दिलवाते हुए कहा। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर? तानिया ने पूछा। देखें, मैं बेकार में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं कंफर्म करके बताऊंगा। आपको बस इतना ही कहता हूँ कि अच्छी खबर नहीं है। आप दोनों इनकी बेटियां हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, हम इनकी बेटियां नहीं हैं, हम इनके पड़ोस में रहती हैं। इनका बस एक ही बेटा है जो यहाँ नहीं होता, तानिया ने तफसील से बताया। आप इनके बेटे को बुला लें यहाँ, बेहतर होगा। कि बाकी तो हम आपको कल ही रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता सकेंगे। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि उन्हें इस वक्त इनके अपनों की ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा, जबकि रूह परेशानी से तानिया को देख रही थी तो खुद भी बहुत परेशान थी। तानिया बाजी, आप फातिमा बीबी के बेटे को जानती हैं? रूह ने पूछा। नहीं रूह, मैंने तो मोहल्ले वालों से ही सुना है कि इनका कोई बेटा है जो एक बार यहाँ आया था, इसके बाद वापस नहीं आया, तानिया ने बताया। जबकि इसकी बात सुनकर रूह परेशान हो चुकी थी। तो हम इनको कैसे बताएंगे फातिमा बीबी की तबीयत के बारे में? फातिमा बीबी से ही पूछेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं आप। कहाँ है आपका बेटा? फ़ोन करें इसे, यहाँ बुलाइए। डॉक्टर ने कहा है आपको आपके अपनों की ज़रूरत है। वैसे हम इससे ज़्यादा आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी वो आपका बेटा है, इसे पता होना चाहिए आपकी तबीयत के बारे में। चलें, फ़ोन करके बुलाएं इसे। डॉक्टर ने कहा है कि अब आपका बहुत सारा ख्याल रखना है। रूह इनकी मेडिसिन निकालते हुए पानी का गिलास लेने बाहर जाने लगी, जब अचानक इसका सर घूमा। इससे पहले कि वो गिर जाती, जल्दी से दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हुई। तानिया फौरन इसकी तरफ भागी। क्या हुआ रूह, तुम ठीक तो हो? जी तानिया जी, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सर चकरा गया था। ये चक्कर तुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं। रूह, तू ठीक तो है? आज हॉस्पिटल गई थी तो चेक क्यों नहीं करवाया? मैं ठीक हूँ।
فاطمہ بی بی اور میں نے چیک اپ کروایا تھا، رپورٹس تو معصومہ کے پاس تھیں، پتہ نہیں کیا آیا ہوگا رپورٹس میں، روح اداسی سے بولی۔ تجھے کیا لگتا ہے کیا ہوگا رپورٹس میں؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا۔ مجھے کیا لگے گا؟ مجھے کچھ نہیں لگتا، وہ شرماتے ہوئے باہر چلی گئی۔ فاطمہ بی بی اسے کیا ہوا ہے؟ تانیہ نے فاطمہ بی بی کو مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، جلدی ہے بالکل۔ جا پانی لے کے آ، دیکھ گولیاں نکال کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں میری، اور پانی لینے کی جگہ شرمائی جا رہی ہے۔ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے تانیہ کو پانی لانے بھیجا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ پورا گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ روح کی کمی ہر چیز میں شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کتنا تنہا تھا وہ اس کے بغیر، لیکن بہت غصہ بھی اس کی آواز سنتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا۔ بس بہت ہو گیا روح، اب میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جب تک تم بلاؤ گی نہیں، میں کیسے آؤں گا؟ پلیز بلا لو روح، وہ موبائل پر اس کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر فاطمہ بی بی کا نمبر ملانے لگا۔ بیٹری لو ہے، اس نے بیٹری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سا؟ روح نے مجھ سے بات کر لینی ہے۔ وہ فون اٹھا کر باہر اپنے موبائل کا چارجر پلگ کرنے لگا، جب نظر ایک فائل پر پڑی جس پر مسز یارم کاظمی لکھا تھا۔ یہ وہی رپورٹ تھی جو اس دن وہ ہاسپٹل سے لائی تھی۔ معصومہ نے جانے سے پہلے بتایا بھی تھا کہ رپورٹس باہر ٹیبل پر پڑی ہے۔ اس نے جلدی سے فائل اٹھا کر کھولی، لیکن رپورٹ پڑھ کر وہ بے یقینی سے بار بار پڑھنے لگا۔ روح پریگننٹ، میں باپ بننے والا ہوں، میرا بچہ روح ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس وقت وہ اپنا سارا غصہ، ہر ناراضگی بھلا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے فون نکالا۔ ہیلو سارم، میں بات کر رہا ہوں۔ یارم نے جلدی سے بتایا، جبکہ اس کی آواز سے ہی سارم اس کی خوشی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ شاید روح واپس آ چکی تھی، تبھی تو وہ اس کے فون ملا کر اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ آگے بول، میں جانتا ہوں تو یارم بات کر رہا ہے، سارم نے کہا۔ میں باپ بننے والا ہوں، یارم نے خوشی سے بتایا۔ بہت 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 مبارک ہو یارم، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں چاچا بننے والا ہوں۔ روح واپس آ گئی کیا؟ سارم نے پوچھا۔ یارم کی خوشامدی پڑ گئی۔ نہیں، لیکن اب آ جائے گی، میں لے آؤں گا اسے۔ یارم نے جلدی سے فون بند کیا۔ اگلا فون اس نے خضر کو ملایا تھا۔ میں اپنی روح کو لینے جا رہا ہوں، اس نے سلام دعا کا تکلف کیے بغیر کہا۔ خضر کو لگا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں ٹکٹ بک کروا دوں؟ اب وہ یارم سے یہی پوچھ سکتا تھا۔ ہاں، پہلے مٹھائی منگوا، سب کو بانٹ، پھر میری ٹکٹ بک کروا۔ مٹھائی کس لیے؟ روح کو واپس آنے تو دو۔ خضر کو یارم کھسکا ہوا لگ رہا تھا۔ ابے مٹھائی روح کی واپسی کی خوشی میں نہیں، میرے باپ بننے کی خوشی میں ہے۔ کیا؟ کب کی بات ہے یہ؟ جس دن روح یہاں سے گئی، اس دن کی، یارم نے بتایا۔ کیا یہ تم
کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے دنوں سے پتہ ہے تمہیں، تم نے اسے جانے کیسے دیا؟ خضر کو اب اس پر غصہ آنے لگا۔ او بھائی، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو آج پتا چلا ہے، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس لیے اسپتال گئی ہے۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، مجھے پاکستان جانا ہے، اپنی روح کے پاس۔ اوکے باس، میں 2 ٹکٹ بک کرواتا ہوں، ایک تیرے لیے ایک اپنے لیے، ہم دونوں چلتے ہیں۔ خضر نے خوشی سے کہا۔ خضر، وہ ماں بننے والی ہے۔ بنی نہیں ہے، اسی لیے تو نہیں، صرف میں جا رہا ہوں۔ اسی لیے تو نہیں، صرف میں جا رہا ہوں، میں اسے لے کر جلدی واپس آ جاؤں گا۔ یارم نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ اب بول اوکے باس۔ یارم نے باقاعدہ اس کا مذاق اڑایا تو خضر ہنس دیا۔ کتنے دن کے بعد وہ خوش تھا۔ رات کے 12 ہونے والے تھے، تھوڑی ہی دیر میں نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ جب فاطمہ بی بی واش روم جانے کے لیے اٹھی۔ رکیں فاطمہ بی بی، ابھی مت جائیں، روح نے روکنا چاہا۔ کیوں نہ جاؤں؟ فاطمہ بی بی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے فاطمہ بی بی، 5 منٹ میں نیا سال شروع ہونے والا ہے، اگر آپ کو واش روم میں 5 منٹ لگ گئے تو آپ جائیں گی 2019 میں اور واپس آئیں گی 2020 میں۔ روح نے تانیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہکا لگایا۔ رک جا، مجھ سے مستی کرے گی تو؟ فاطمہ بی بی اس کا کان مروڑ کر واش روم چلی گئی۔ کتنی شرارتی ہو گئی ہو تم؟ تانیہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ تبھی دروازہ بجا۔ ہائے، 2020 کی شروعات ہونے سے پہلے ہی یہ کون ٹپک پڑا؟ بے وقوف، رات کے وقت کون ہو سکتا ہے؟ فاطمہ بی بی تو واش روم میں ہے، پتہ نہیں دروازے پر کون ہے۔ باجی آپ جا کے دیکھیں نا، پتہ نہیں کون ہوگا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، روح بستر میں گھستے ہوئے بولی۔ ہاں تو کیا صرف تمہیں ڈر لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، میں نہیں جا رہی۔ تانیہ بھی بستر میں گھس گئی اور دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ مجبور روح کو اٹھ کر دروازے کی طرف جانا پڑا۔ اور بری عادت جو یارم کی ڈانٹ کھا کھا نہ گئی تھی، اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ ہیپی نیو ایئر میرا بچہ، وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھتی رہی تھی، جبکہ وہ اپنے ڈمپل کی نمائش کرتا جھک کر اس کا گال چوم چکا تھا۔ یارم، روح بس اتنا ہی بول پائی۔ تمہارا یارم۔ اس سے پہلے کہ یارم آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگاتا، پیچھے سے فاطمہ بی بی آ گئی۔ یارم، میرے بچے، فاطمہ بی بی باہیں پھیلائے اس کی طرف آ رہی تھی، جب یارم نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، امی، اور ان کے گلے لگ گیا، جبکہ فاطمہ بی بی زاروں قطار روتے ہوئے اس کے ناخوش کو اپنے لبوں سے چوم رہی تھی۔ میرا بچہ، تو واپس آ گیا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ عام نے تو نہیں بلایا، پر مجھے تو آنا ہی تھا۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتی ایک بار پھر سے انہیں اپنے گلے سے لگانے لگا، جبکہ روح دروازے پر کھڑی ابھی بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یارم، فاطمہ بی بی کے بیٹے، رات کے تقریباً 1:45 بجے وہ اپنے گھر سے اپنی ساری جویلری لے کر بھاگ گئی تھی، جو اس کی شادی کے لیے اس کی ماں اور بھائیوں نے بڑی محنت سے بنائی تھی۔
وہ لوگ دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، اپنی اکلوتی بہن کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے تھے، لیکن وہ محبت کی راہ میں بہت آگے نکل چکی تھی، اتنی آگے کہ اسے اس محبت کے سامنے اپنی ماں اور بھائیوں کی محبت بھی بے مول لگنے لگی۔ ریلوے اسٹیشن پر ابراہیم بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے جو کہا تھا، میں سب کچھ لے آئی ہوں ابراہیم، لیکن کاش اگر گھر والے مان جاتے تو میں کتنی خوشی سے آپ کے ساتھ رخصت ہوتی، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ خوشی لکھی ہی نہیں ہے۔ تم گھبراؤ نہیں فاطمہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں سے چلتے ہیں، ہم نکاح کر لیں گے۔ ابراہیم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹرین میں سوار ہو گیا۔ جبکہ وہ اپنا شہر، اپنے ماں بھائیوں کی عزت کو پیروں تلے روندتے اس کے ساتھ ہو گئی۔ وہ بڑی مسجد کے قاری صاحب کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے 3 بڑے بھائی تھے۔ قاری صاحب کے بعد اس کے بھائیوں نے بہت لاڈ پیار سے اسے پالا تھا، اور آج ان بھائیوں کا سر جھکاتے ہوئے فاطمہ نے ایک بار بھی نہ سوچا، شاید محبت ہی ایسی ہوتی ہے، باغی کر دینے والی، یہ بس ایک ہی انسان کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، جذبات بھی، احساسات بھی، یہ اتنی خود غرض ہوتی ہے کہ کسی تیسرے کو بیچ میں شامل نہیں ہونے دیتی۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک ہی اسے ابراہیم کی محبت دیکھنے کو ملی۔ جلد ہی اس لیے ابراہیم کی حقیقت کھلنے لگی۔ ابراہیم ایک نشئی اور جواری انسان تھا، جسے وقتی طور پر فاطمہ کی خوبصورتی نے اپنی طرف راغب کیا تھا۔ جلدی ہی اس پر سے فاطمہ کا نشہ اتر گیا اور وہ اپنے پرانے کاموں میں اس حد تک مگن ہو گیا کہ اسے فاطمہ کا ہوش بھی نہ رہا۔ فاطمہ کی ساری جیولری اور پیسہ جو اپنے گھر سے لے کے آئی تھی، وہ تو پہلے ہی اس سے لے کر اڑا چکا تھا۔ اس کے لیے کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف راغب کرنا کوئی بہت مشکل کام نہ تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے ایک بار دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سحر تھا جو کسی بھی لڑکی کو آسانی سے اپنا شکار بنا سکتا تھا۔ فاطمہ بھی اس کا ایک شکار تھی، لیکن فاطمہ کی خوبصورتی نے ہی اسے شادی کرنے پر مجبور کیا تھا، جس پر اب وہ پچھتا رہا تھا، کیونکہ فاطمہ کی ذمہ داری اٹھانا اس کے بس سے باہر تھا، وہ بھی تب جب وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے فاطمہ کو بہت مجبور کیا کہ وہ آپریشن کروا لے، لیکن فاطمہ نے اس کی ایک بات نہ مانی۔ خود ہی گھر میں محلے کے بچوں کو پڑھا کر اپنے بیٹے کی ذمہ داری اٹھائی۔ ابراہیم تو نے اصغر کے پیسے واپس نہیں کیے، اب وہ تجھے نہیں چھوڑے گا، وہ تجھے ہر طرف ڈھونڈ رہا ہے، چل بھاگ جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ تیری جان لے لے۔ جب نشے کی طلب حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو وہ لوگوں سے ادھار لینے لگا۔ انہوں میں سے ایک اصغر بھی تھا، جو کہ ایک بہت ہی بدنام گنڈا تھا۔ لوگوں کا قتل کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی خوبصورت عورت، جس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ لوگوں کو ادھار دیتا، اور جب لوگ اس کا ادھار نہ چکا پاتے تو وہ اکثر ان کی عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا تھا، اور اسی طرح سے ایک بار اس نے فاطمہ کو دیکھ لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک 12 سالہ بیٹے کی ماں ہے۔
زبردستی اس نے ابراہیم کو اتنا پیسہ دے دیا جسے وہ چکا نہ پائے، اور ایک نشئی انسان کے لیے پیسہ اڑانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ ابراہیم نے وہ سارا پیسہ نشے میں اڑا دیا اور اب اصغر اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ اصغر بھائی، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں آپ کے سارے پیسے چکا دوں گا۔ اور کتنا وقت چاہیے تجھے؟ 6 مہینے سے تو وقت دے رہا ہوں، اب مجھے میرا پیسہ ابھی اسی وقت چاہیے، نہیں تو میں تیری جان لے لوں گا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے مت ماریں، میرا ایک بچہ ہے، میرے بعد وہ یتیم ہو جائے گا۔ کس کے سہارے جیے گی میری بیوی؟ رحم کریں مجھ پر، میں آپ کے سارے پیسے چکا دوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے سارے پیسے ایک ہی رات میں چکا سکتا ہے۔ اصغر نے اپنے شاطرانہ دماغ سے چال چلتے ہوئے کہا۔ تو اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دو، وہ ایک ہی رات میں تیرا قرضہ چکا دے گی۔ اصغر حوص زدہ لہجے میں بولا۔ نہیں، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بہت پاکیزہ ہے، وہ ایسا گھٹیا کام کبھی زندگی میں نہیں کرے گی۔ تیری جان بچانے کے لیے تو کرے گی نا۔ اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو جا اپنی بیوی کو میرے پاس لے آ، بلکہ آج رات میں تیرے گھر آؤں گا۔ اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری بیوی بچے کے سامنے تیری جان لے لوں گا، اور پھر اسے ایک رات نہیں بلکہ جب تک چاہوں اپنے پاس رکھوں گا۔ بابا اصغر قہقہ لگاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فاطمہ نے ایک زوردار تھپڑ ابراہیم کے منہ پر دے مارا۔ یہ تو پتا تھا کہ تم گھٹیا ہو، نشئی ہو، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم میرا ہی جوا کھیل کے آ جاؤ گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بیچنے کی؟ گھٹیا انسان، تمہارے ساتھ آ کر میں پچھلے 14 سال سے پچھتا رہی ہوں، لیکن تم مجھے کبھی اتنے گرے ہوئے نہیں لگے کہ یہ حرکت کرو۔ میں آج تک تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں گئی کیونکہ مجھے تمہاری نظروں میں اپنے لیے عزت نظر آتی تھی، ورنہ تم جیسی نشئی اور جواری انسان کے ساتھ ایک پال گزارنا ناممکن ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کے 14 سال گزار دیے، اور اب تم مجھے یہ صلہ دے رہے ہو۔ ارے کب کی چھوڑ کر چلی جاتی، تمہیں اپنے بچے کو لے کر صرف اس لیے میں نہیں گئی کیونکہ تم میرے بچے کے باپ ہو۔ میں اس پر سے تمہارا سایہ چھین نہیں سکتی تھی، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے غلط ثابت کیا، ایک بار اس کی طرف مڑ کر محبت سے نہیں دیکھا۔ لیکن آج تم اپنی ہر حد پار کر چکے ہو۔ ابراہیم، تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں اپنا بچہ لے کر۔ ابھی اس نے آگے بڑھ کر یارم کا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا۔ ابراہیم، اپنے بیٹے کو لے جا یہاں سے، اس نے یارم کو پکڑ کر ابراہیم کی طرف دھکا دیا، جبکہ اگلے ہی لمحے اس کا باپ اسے اپنے ہاتھوں میں قابو کر چکا تھا، اور فاطمہ کو اصغر زبردستی کمرے کی طرف لے کر جانے لگا۔ چھوڑ مجھے گھٹیا انسان، میں کہتی ہوں چھوڑ مجھے۔ فاطمہ زور زور سے چلانے لگی۔ ارے میری بلبل، اتنی آسانی سے چھوڑ دوں تجھے؟ اتنی قیمت دی ہے تیری قسم سے، اتنے بڑے بچے کی ماں ہے پھر بھی کمال دکھتی ہے۔ چھوڑ میری ماں کو ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ یارم غصے سے آگے بڑھا، لیکن ابراہیم اسے بری طرح سے اپنی قید میں لیے ہوئے تھا۔ خون جوش مار رہا ہے،
تیرے بیٹے کا۔ ابراہیم سنبھال اسے، بچوں کی جان نہیں لیتا میں، وہ فاطمہ کو گھسیٹ کے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا۔ جبکہ ابراہیم زبردستی یارم کو کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ابا چھوڑ دو مجھے، وہ میری ماں کو مار دے گا، بچاؤ امی کو۔ یارم ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔